Assalamualaikum to all of you. This is Masuma Imam. Hope you all good. Today's topic is Renaissance. अच्छा जी, Renaissance जो है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन है रीबर्थ. ठीक है, अब ये 13 to 16 सेंचुरी के दरमियान जो एक टाइम इंटरवल था उसके अंदर ये टर्म Renaissance जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो ये डिस्क्राइब कर रही थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को और साथ में मार्क कर रही थी मॉडर्न टाइम्स की ट्रांजिशंस को. अब अर्लियर यूरोप में होता ये था कि वो डार्क एजेस वाला पीरियड समझा जाने लगा, 5th to 11th सेंचुरी के दरमियान वाला पीरियड, क्योंकि उसके अंदर आल रिसर्चेस जितनी भी न्यू रिसर्चेस थी या जितने भी फ्रेश आइडियाज़ थे वो काफ़ी डिस्करेज्ड हुए. प्रॉब्लम वहाँ पे ये नहीं थी कि वहाँ पे ये नहीं समझा जाता था कि रिसर्चेस को, ऑब्जर्वेशन को जो है उनकी लाइट में कोई चीज़ सोल्व की जाए, बट वो मोस्टली प्रेफर करते थे कि रिलीजियस तौर पे उनको सोल्व किया जाए. ठीक है, ड्यूरिंग रिनेसेंस जो है फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 11th सेंचुरी के बाद, वो रिनेसेंस का पीरियड था और जिसके अंदर न्यू आइडियाज़ और फ्रेश रिसर्चेस को जो है काफ़ी इंकरेजमेंट मिली. उसी दौरान जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैजिक, अल्केमी, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये सारी टर्म्स जो हैं वो डेवलप हुई ड्यूरिंग रिनेसेंस के पीरियड पे. और क्योंकि ये सारी स्टडीज़ जो थी वो एंशिएंट टेक्स्ट से जो है उनका रिज़ल्ट था. उसके बाद फिर साइंटिफिक थिंकर्स जैसे कि लियोनार्डो विंसी एंड गैलीलियो, जी जैसा कि बताया गया कि लियोनार्डो विंसी एंड गैलीलियो जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अर्लियर फाइंडिंग्स की, यानी कि इन सारी जो टर्म्स हैं आई टोल्ड अर्लियर, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ETC, इन सारों के ऊपर उन्होंने अर्ली फाइंडिंग्स की थी. इनके अलावा काफ़ी ज़्यादा नेम्स, ग्रेट नेम्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं इस पीरियड के दौरान, जैसे कि फ्रांसिस बेकन, न्यूटन एंड केपलर. इन सब का जो है इस टर्म में, रिनेसांस के पीरियड में फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी की ग्रोथ में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट रहा है. Now we are going to talk about the very important name in the era of Renaissance is Rene Descartes. He was born in 1596 AD and he died in 1650 AD. He was the shining star of the Renaissance era because he's a soldier, scientist, mathematician, philosopher and a teacher as well. अच्छा जी, डिक्रेस की मेथोडोलॉजी जो थी वो काफ़ी मेजर इन्फ्लुएंस क्रिएट करती थी साइंस और फिलॉसफी की ट्रांजिशंस में इन मॉडर्न इरा. इन साइंस डिक्रेस ने जो है वो सारे उसके हर चीज़ के अंदर ग्रेटेड इंटरेस्ट थे, लेकिन मैथमेटिक्स जो थी वो उसके ग्रेट इंटरेस्ट में से एक थी. अच्छा जी, डिक्रेस का जो मेन मेथड था ऑफ नॉलेज के हसूल के लिए वाज टू डाउट एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ पे शक करना. इस मीन में ये था कि वो समझता था कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्टेंस रखती है वो डाउटफुल है. ही इज़ फीलिंग और ही इज़ सेइंग मे बी एन इल्यूजन. उसको लगता था कि वो अगर कुछ फील कर रहा है या वो कुछ देख रहा है वो इल्यूजन है. ठीक है, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो स्केप्टिज़म को फॉलो करता था. ही डाउट एवरीथिंग. डिक्रेट्स की कंक्लूजन के मुताबिक ही कैन डाउट एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू डिक्रेट्स, अगर कोई बंदा या कोई शख्स किसी चेयर पे बैठा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डिक्रेट्स वो चेयर वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उसकी इल्यूजन होगी कि उसकी सेंस है कि वो किसी चेयर पे बैठा हुआ है. एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट की जा सकती है अकॉर्डिंग टू डिक्रेट्स कि एक शख्स जो है वो कुछ खा रहा है एंड वो उसके ऊपर डाउट क्रिएट होगा कि यहाँ पे फूड एग्जिस्ट ही नहीं करता. जो फूड वो
کھا رہا ہے، یہ اس کی سینسز اسے بتا رہی ہے کہ وہ کھا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں کھا رہا. اس پہ مطلب وہ شک کا وہاں پہ ایلیمنٹ وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ موسٹ آف دا تھنگس جو تھیں ڈکریٹس کی تھیوری کی، وہ تھا ڈاؤٹنگ ایوری تھنگ، وہ اسکیپٹزم کو فالو کر رہی تھی. اب ڈسکریز کا جو ہے آل دا کنکلوژن یہ نکلا تھا کہ ہم دنیا کی ہر چیز پہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں سوائے ایک چیز پہ، وہ ہے شک. یعنی کہ ہم شک کے علاوہ ہر چیز پہ شک کر سکتے ہیں، صرف شک پہ ہی شک نہیں کر سکتے. اگر سمپل ورڈز میں اس کو ڈیفائن کر دوں، یعنی کہ ڈکریٹس کا ماننا یہ تھا کہ ہم دنیا کی ہر چیز پہ شک کر سکتے ہیں بجائے کہ اپنی تھنکنگ پہ. ہم اپنی سوچ پہ کبھی شک نہیں کر سکتے. ہمیں دنیا کی ہر چیز پہ شک ہو سکتا ہے، ہمیں دنیا کی کسی بھی شخص پہ شک ہو سکتا ہے، ہمیں دنیا کی گئی ہوئی چیزوں پہ بھی شک ہو سکتا ہے. بس شک کہاں نہیں ہوگا، بس ہماری تھنکنگ پہ ہمیں شک نہیں ہوگا. اکارڈنگ ٹو ڈکریٹس، اس کی ایک اور ٹرو کنکلوژن تھی جو آئی تھی، جس کے اندر وہ ایک چیز کو سم اپ کرنے کے بارے میں ایسے بتاتے ہیں کہ کسی بھی انڈیویژول کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہو سکتی ہے تھرو اس کیپیسٹی اور ابیلٹی آف تھنکنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ڈکریٹس تھنکنگ وہ انڈیویژول کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے تھے. اب ڈکریٹس جو ہے وہ ایک کنکلوژن جو ہے فرینچ کی ٹرم میں دیتے ہیں، مینز فرینچ ٹرم تھی کوگیتو ارگو سم، جس کا مطلب تھا آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، جس کا مین تھا میں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے. اب ان ادر ورڈز اگر ہم اس کو اس کریں، یعنی کہ وہی سیم بات کہ جو ہمیں لگتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں، صرف اسی پہ ہی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، باقی دنیا کی کسی بھی چیز پہ، کسی بھی انڈیویژول پہ، کسی بھی قسم کی فیلنگس پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، ڈکریٹس نے جو ہے اپنی تھاٹس کی سپیریٹی کے کنکلوژن میں ہیومن بینگس کو 2 پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا تھا، اور وہ 2 پارٹس جو 2 پارٹس ہیں وہ یہ ہیں: دا پارٹس دیٹ تھنکس، فرسٹ ون، اینڈ سیکنڈ ون از دا پارٹس دیٹ ایکٹس. جی، جو تھنکنگ کا پارٹ ہے وہ اوبویسلی شو کرتا ہے مائنڈ کو اور سول کو، کیونکہ وہ سوچتا ہے، کنٹمپلیٹس کرتا ہے اور ڈیسیژنس لیتا ہے باڈی کے لیے. ٹھیک ہے، اب جو وہ ڈیسیژنس ہوتے ہیں وہ بعد میں کنورٹ کیے جاتے ہیں اس پارٹ میں جہاں پہ ہم ایکٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر آرڈرس کو اوبے کرتی ہے جو اس کو تھنکنگ پارٹ سے اور مائنڈ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کے دماغ نے کچھ سوچا ہے پہلے، پھر آپ کے مائنڈ نے جو ہے وہ آرڈر کنوے کیا ہے باڈی پہ، اور پھر باڈی وہ ایکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا سسٹم اس نے اس طرح سے شو کروایا. اس بات کا اس نے کنکلوژن یہ نکالا تھا کہ تھنکنگ جو ہے وہ کسی بھی چیز سے ابو ہے، یعنی کہ مائنڈ اور سول جو ہے وہ باڈی سے سپیریئر ہے، تھنکنگ آپ کی ایکٹ سے سپیریئر ہے. اس کے بعد ڈکریٹس جو ہے وہ فردر پروکلیم کرتے ہیں کہ جو مائنڈ اور سول ہے وہ ایٹرنل ہے، یعنی کہ وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی، جبکہ جو باڈی ہے وہ فانی ہے. اور جو یہ کنسیپٹ تھا ڈکریٹس کا وہ کائنڈ آف سملر تھا جو ان تھیوریز کے جو پلیٹو اور ارسطوٹل نے دی تھی کہ مائنڈ اور سول جو ہے وہ پرماننٹ رہنے والی ہستی ہیں. اچھا جی، رین ڈکریٹس کا ایک اور بھی کنٹریبیوشن رہا ہے جو انہوں نے مائنڈ اور باڈی کے لیے کنکلوڈ کیا تھا، جس کے اندر وہ کلیم کرتے ہیں کہ باڈی از لائک اے مشین، کہ مطلب ہمارا جسم ایک مشین کی مانند ہے جو دماغ کے دیے ہوئے تمام آرڈرز کو فالو کرتا ہے. یعنی جیسا کہ ہم ان کے کہنے کے مطابق ہم خود کو یا باڈی کے تمام آپریٹو لاز کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں اگر ہمیں مشین کو آپریٹ کرنا آتا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ یہاں پہ ڈکریٹس کا مین تھا کہ وہ باڈی اور سول کو
سپریشن کے طور پر سپورٹ کر رہے تھے، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں سپریٹ ہیں۔ اینشین گریک فلاسفر تھے ارسطوٹل، ان کا ویو تھا کہ سول اور باڈی جو ہے وہ یونائٹ ہے، لیکن ڈیکریٹس نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا، ریفیوٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں باڈی اور سول کی اس سپریشن کو سائیکالوجی کی ٹرم میں ڈوئلائزیشن کہا جاتا ہے، ڈوئلزم کہا جاتا ہے۔ فردر ڈیکریٹس کے اوپینینز یہ تھے سول کے بارے میں کہ سول از میٹا فزیکل جبکہ باڈی از فزیکل۔ اب جبکہ سول جو ہے پرسن کی اور اس کا مائنڈ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے ایچ ادر سے، انفلوئنس کرتا ہے ایک دوسرے پہ، جیسا کہ پہلے فیکٹ بتایا گیا ہے کہ سول جو ہے وہ تھنک کرتی ہے جبکہ باڈی اس کی تھنکنگ کو فالو کر کے ایکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آن دا سیم ادر ہینڈ جو ہے باڈی فیل کرتی ہے اور ریسیو کرتی ہے اسٹیمولس کو سول کے لیے، ٹھیک ہے۔ باڈی ایز ہم سینسری آرگن بھی باڈی کو بول سکتے ہیں کہ وہ فیل کرتی ہے اور مختلف قسم کے اسٹیمولس کو جو ہے وہ ریسیو کر کے تو وہ سول کو کنورٹ کر دیتی ہے۔ پھر سول جو ہے کسی چیز کو تھنک کرتا ہے اور کسی چیز کا ڈیسیژن لیتا ہے، دین وہ پھر باڈی کو سینڈ کر دیتا ہے تاکہ باڈی اب اس کے اوپر ایکٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس سارے کام میں جو موسٹ گریٹ گلینڈ جو ہے وہ ہے پینیل گلینڈ، جس کا میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دس از گلینڈ کہ جو ہارمونز ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیکریٹس نے جو ہے وہ تھاٹس کو 2 ٹائپس میں ڈفرینشیٹ کیا تھا۔ فرسٹ ون از انیٹ تھاٹس، جو کہ وہ تھاٹس ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہم ساتھ لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ وہ تھاٹس وہ ہوتے ہیں جو وراثتی ہوتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ ون از ایکوائرڈ تھاٹس۔ ایکوائرڈ تھاٹس وہ تھاٹس ہیں جو پرسن اپنے لائف اسپین کے دوران ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے یا ایکسپیرینسز سے اس کو وہ تھاٹس ملتے ہیں، یا وہ جتنا بھی انکاؤنٹر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں اس کے ایکوائرڈ تھاٹس کے اوپر۔ ایٹ دی اینڈ ڈیکریٹس جو ہے، یعنی میں کنکلوژن میں بتاؤں تو ڈیکریٹس جو ہے وہ فرسٹ یورپین سائیکالوجسٹ اور فلاسفر تھا جس نے باڈی کے میکینیکل ویوز فارورڈ کیے، اور جیسے کہ اس کا ماننا تھا کہ باڈی جو ہے وہ مشین ہے جو کہ مائنڈ کے تمام آرڈرز کو فالو کرتی ہے، اور اس کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ باڈی جو ہے اس کے آپریٹیو لاز کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر ہم مشین کو ڈسکور کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے باڈی کے آپریٹیو سسٹم کو اور اس کے لاز کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ ہیئر از آور لیسن نمبر